तो मास्क उतारो ना भाई, चेहरा कराओ, हमें नजर आए आप कौन है। डर लगता है? सर मास्क मास्क मजबूरी है, इसका थोड़ा आप मुझे रियायत दें। ओके ओके, मजबूरी का रियायत दे देते हैं। चलें बिस्मिल्लाह। आप शिया या गैर शिया? मैं अब्बासी हूँ, इस वजह से फिर मैं अपने अच्छा, जद जो सही। है, ऐसे तो हजरत अब्बास है जद, लेकिन उसके बाद जो बनी उमैया को जिन्होंने सबक चलें जी। सिखाया तो मैं उसे सलाम। ऑडियो कॉलर्स भी हैं, ये वीडियो कॉलर जो है ना, अगर आप मास्क लगा के आ जाते हैं तो भाई वीडियो कॉल करने का फायदा क्या है? ओ भाई नदीम खान भाई, मास्क लगा के आए हैं आप, कोई फायदा है आपकी वीडियो कॉल का? तो ऑडियो कॉल करो भाई। अगर मास्क ही लगाना है, चेहरा डरते हैं कि कोई आपको देख ले। सलाम अलैकुम भाई साहब, बात करें। सलाम अलैकुम। वालेकुम सर। वो वालेकुम मास्क उतारो ना भाई, चेहरा कराओ, हमें नजर आए आप कौन है। डर लगता है? सर मास्क मास्क मजबूरी है, इसका थोड़ा आप मुझे रियायत देंगे। ओके ओके, मजबूरी का रियायत दे देते हैं। चलें बिस्मिल्लाह। आप शिया या गैर शिया? गैर सलाम शिया। अबुल अब्बास सफ़ाह। बनो अब्बा, बनो अब्बास को आप सलामी देते हैं? कम से कम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखते हैं भाई। सलाम देते तो हबीब जी खुदा जी। को दे देते। चलें बिस्मिल्लाह करें, उनके क्या हुक्म है उनके भाई? नाम जी जी, उनके नाम दिल में लिखे हुए हैं, और मैं अब्बासी हूँ, इस वजह से फिर मैं अपने अच्छा, जद जो सही। है, ऐसे तो हजरत अब्बास है जद, लेकिन उसके बाद जो बनी उमैया को जिन्होंने सबक चलें जी। सिखाया तो मैं उसे सलाम। ओके। सर हुक्म। मेरा सवाल ये है, सवाल समझें या मैं अपना मुकदमा रख दूं, कि आप जैसे कहते हैं कि खुलफाए जो सलासा हैं, वो उनकी खिलाफत जो है वो बातिल है, और फिर जी। आगे तकफीर तक जाते हैं। तो अगर वो खलीफा इस मायने में है कि वो सिर्फ रियासत के निज़ाम को सँभालने के लिए, उसके नसब को सँभालने के लिए, हुकूमत के मामलात को सँभालने के हम्म। लिए, जी, और वो मनसूस मिनल्लाह अपने आप को नहीं कहते, हम्म। और उसके अलावा जो है वो लफ्ज़ी तौर पे उनको खलीफा कहा जाता है, उसी तरह जिस तरह पेश इमाम को हम कहते हैं, इमाम जी पेश इमाम, लेकिन जी वो जी। इमाम उस तरह के इमाम नहीं है, या हम खुमैनी साहब को कहते हैं कि इमाम खुमैनी, तो वो इमाम हम्म। उस तरह के इमाम नहीं है। तो ये जी जी। खिलाफत जो है, ये खलीफा जो है, ये भी लफ्ज़ी तौर पे खलीफा है, लेकिन हम्म। ये उस तरह से खलीफा नहीं है जिस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे या दीगर अंबिया हैं, यानी कि इमाम या खलीफा जिस माना में आप लोग समझते हैं, या कि हम्म। मनसूस मिनल्लाह। तो अगर ये सही। उस तरह नहीं है, तो फिर इसमें मसला क्या है? फिर हाँ, किस चीज़ का निज़ा है? तो इसमें वाज़ेह तौर पर है, बात यह है कि जमात मुखालिफिन की अक्सरियत, बल्कि उनकी जमहूर, बल्कि वो इजमाही तौर पर तकरीबन कहते हैं कि अबू बकर उमर की नस नहीं है। वो नहीं कहता है कि हमारी खिलाफत नस से है, ठीक है ना। वो कहते हैं मुसलमानों की लीडरशिप के लिए हमने ये इंतज़ाम किया है कि उनकी हुकूमत संभालने के लिए भाई सहाबा ने कहा कि अबू बकर पहले बन जाए, फिर अबू बकर ने कहा कि उमर बन जाए, इस सिलसिले से। तो ये तो कहते नहीं है कि अल्लाह की जानिब से है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है। तो इसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल यही है मेरे भाई, मुश्किल यही है कि अब अल्लाह और रसूल ने नहीं बनाया उसको मुसलमानों का कायद और मुसलमानों का हाकिम और मुसलमानों पर हुकूमत करने का पोजीशन उनको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है। और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी मुसलमानों को ये हक नहीं दिया है कि तुम बनाओ किसी को शूरा से या किसी और तरीके से तुम अपना हुक्मरान बनाओ। तो बिल्कुल इनकी हुकूमत हुकूमत क्या है? इनकी हुकूमत बातिल है, बिदअत है, ठीक है ना। मुश्किल यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जिंदा थे, कोई उनके सामने कोई हुक्मरान बन सकता था मुसलमानों का? अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीछे हटा दे कि मैं आपका हाकिम हूं, नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब तक वो जिंदा है तो कोई नहीं कर सकता। अब वो दुनिया से गए, उन्होंने अपने बाद के लिए मुसलमानों का इमाम तायन करके गए। उन्होंने तायन किया अहले बैत ताहरीन अलैहिस्सलाम को, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। जब एक मसला को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सॉल्व किया है, उसके लिए उस शख्स मुअय्यन किया है, इमामत के लिए, खिलाफत के लिए, हुकूमत के लिए। तो आप उसकी हुकूमत, इमामत, खिलाफत को ना माने, उनकी क़यादत को ना माने, एक शख्स जिसकी ना इमामत है, और जो आप खुद कहते हो अपने ज़ुबान से एतराफ़ करते हो कि ना अल्लाह ने उसको बनाया, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, कुछ सहाबा ने बनाया। तो बात यही है कि बिदअत इसी को कहता है ना। बिदअत की शाखुदुम थोड़ी होती है। बिदअत यही होती है कि अल्लाह की जानिब से नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से नहीं, लोगों ने अल्लाह और रसूल की मुखालिफत करते हुए बनाया। हमारे सारा मौक़िफ़ ये आपने खुद ही बयान किया, हमारा मौक़िफ़ यही है। प्रॉब्लम बहुत इसमें वाज़ेह है। ओके। सर इसमें अगर मुखालफत होती तो फिर वो, जैसे कि आप खुद फरमाते हैं कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो उनके मसाइल हल करते थे, उनको मशवरा भी देते थे,
اور وہ جو مجذوب خاتون کی سزا کا مسئلہ تھا اس میں بھی انہوں نے گائیڈ کیا اور انہوں نے مانی وہ ان کے مشورے کو۔ اس کے علاوہ جو ایران کی طرف جو جنگ کی مہم تھی، جنگی مہم بھی ان کو سمجھائی کہ آپ کس طرح سے کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف مواقع پہ آپ کہتے ہیں کہ جب یہودی نجران و نصارہ بھی جب آتے تھے تو یہی خلیفہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو مسائل کا حل چاہیے، علمی مسائل کا حل، تو آپ وہاں جائیں گے، یعنی وہاں سے آپ کا حل ہوگا۔ دیکھیں تو آپ کی پوزیشن کافی سافٹ ہو گئی ہے نا دوسروں کے مقابلے۔ وہ دوسرے تو کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت کی ہے، ان کے جانب سے گورنر رہے ہیں، ان کی جانب سے چیف جسٹس رہے ہیں، وہ ساری باتیں جھوٹ ہیں بھائی۔ بیعت کی کہانی جھوٹ ہے، وہ خود آپ کی اپنی کتابوں سے جھوٹ ہے، نہ صرف ہماری کتابوں سے۔ یہ چیف جسٹس رہے ہیں، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ یہ ان کے مشیر رہے ہیں، اس کی کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یا ان کی جانب سے کوئی وہ کمانڈر آرمی کے رہے ہیں، یا ان کی جانب سے گورنر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کے علماء نے آپ کے مساجد سے، آپ کے جو جامع مساجد ہیں ان مدارس سے، اور آپ کے جو دینی پروگرام ہے، دینی جو پبلیکیشنز ہیں، ان میں یہ جھوٹ بہت مشہور کر دی ہے، لیکن وہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ اب آپ نے جن چیزوں کا کہا ہے نا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات پر مثلا ایک مجنونہ عورت ہے، اس پہ یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں، اس پہ حد جاری کرنا چاہتے ہیں، اس کو سنسار کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے مواقع پر امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کی مدد کیا۔ میرے بھائی، اس سے ان کی حکومت کی تائید نہیں ہوتی۔ اگر ایک مظلوم عورت ہے، سنسار آپ نے دیکھا، سنسار کا موت جو ہے وہ بہت دردناک موت ہے، وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس کو ایک عورت کو آپ اتنے پتھر ماریں کہ تاکہ وہ جان بحق ہو جائے، یعنی اس کے کھوپڑے پہ اتنے پتھر مارتے ہیں، اس کا چہرہ وغیرہ خونی ہو جاتا ہے۔ وہ تو یعنی اللہ نے بنایا اسی لیے سنسار کو، تاکہ کوئی دوسرا جرات نہ کرے گناہ کرنے کی۔ تو اب ایک بے گناہ عورت ہے بھائی، اللہ نے اس پہ کچھ حرام ہی نہیں کیا۔ جب عقل نہیں ہے تو آپ پہ نماز واجب نہیں ہے، شراب حرام نہیں ہے، زنا جب عقل ہی نہیں ہے، اللہ نہیں پوچھے گا، گرفت ہی نہیں کرے گا اللہ۔ اب یہ لوگوں دیکھیں ان کی اپنی کتابوں میں کہ مجنونہ پر، وہ بخاری میں بھی موجود ہے، مجنونہ پر یہ ان کی عقل اتنی ہے، خلیفے کی عقل اتنی کہ مجنونہ پر، پاگل عورت پہ حد جاری کرنے لگے تھے، اور بھائی عقل ان کی اتنی تھی۔ تو اب اس موقع پر اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک مظلوم کی جان بچانا چاہتے ہیں، یہ اس کی خلافت کی تائید نہیں ہے۔ ابھی آپ اگر لاہور میں نا، لاہور کے کوئی گورنر کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی آدمی مرنے والا ہے، کوئی کسی کی دکان پہ قبضہ ہونے والا ہے، یا کسی یتیم کی جو ہے، یا کسی بیوہ کی اس کی پراپرٹی پہ قبضہ ہونے والا، آپ سے کچھ ہو سکتا ہے، آپ نے وہاں پہ کچھ کارروائی کر لی، مثلا سمجھا دیا لوگوں کو بھئی ایسا نہیں، آپ کا اثر رسوخ ہے، آپ نے کچھ کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گورنر کی تائید کرتے ہیں، یا اس حکومت کے آپ مخالف نہیں ہیں، یا حکومت کو آپ شرعی سمجھتے ہیں، یہ واضح ہے۔ اسی طرح آپ نے جو یہود و نصارہ آتے تھے، اس کے واقعات کتب میں بہت ہیں۔ یہود و نصارہ آتے تھے ان کے علماء سوال کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے احادیث تھے، علوم تھے، شرائع ان کے پاس موجود تھے۔ وہ سوال کرتے تھے کہ اللہ کے صفات کیا ہیں، عرش کیسا ہے، اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا ہے، اللہ نے اس کے بعد کیا بنایا ہے، قیامت کے دن کیسا ہوگا۔ تو ان کے پاس یہ چیزیں موجود تھی، تو وہ آ کے ٹیسٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ آتے تھے مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان کے آپ کا خلیفہ کون ہے، ابو بکر، اس سے پوچھتے تھے، اس کو کچھ نہیں معلوم، اس کو کچھ نہیں معلوم، یا عمر سے پوچھتے تھے، اس کو، اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں۔ تو اس کے بعد وہ تو کہتے تھے کہ اب آپ کا دین ہی باطل ہے، تو پھر کچھ صحابہ اٹھ جاتے تھے کہ ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اس شخص کے پاس جو آپ کے ہر سوال کا جواب دے گا۔ سلمان، ابو ذر، یہ لوگ ان کو اٹھا، یا خود عمر کہتے تھے کہ ہمارے پاس ان باتوں کا جواب نہیں، وہ اس نوجوان کے پاس آپ جائیں۔ وہ آتے تھے، اپنے سوالوں کے جواب لیتے تھے، اور کلمہ پڑھ کے چلے جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اس میں حکومت کی تائید کہاں ہے بھائی؟ ان کی خلافت کی تائید کہاں ہے؟ خلافت کی تائید کہاں؟ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام ایک کافر کو مسلمان بنا رہے ہیں، اور اسلام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچا رہے ہیں، اور اس میں خود ابو بکر عمر کی نااہلی اسی واقعے میں ثابت بھی ہو جاتی ہے، تو اس سے اس کی خلافت بن جاتی ہے، ابو بکر عمر کی خلافت سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا مثلا وہ ایران کا جو تھا، ایران تو نہیں تھا اس زمانے میں، فارس کہتے تھے، فارس، عربی میں فارس بولتے ہیں، اردو فارسی میں فارس بولتے ہیں۔ فارس کے لوگوں نے، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، اس وقت وہ زردشتی تھے، کافر تھے، مجوسی تھے، تو ان لوگوں نے بہت بڑا لشکر تہیہ کیا تھا، اور وہ بڑے جنگجو تھے اس زمانے میں۔ فارس کے ایک سپر پاور تھا، تو وہ آ کے مدینہ تک صفایا کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا ایک دفعہ ہم ان کو ایک سبق سکھائیں، بالکل پھر یہ ہمیں تنگ نہ کریں۔
تو اس وقت عمر جو ہے جنگ محاذ پہ جانا چاہتا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں تم نہیں جاؤ. اس کا خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں نے اس کا بیان کیا ہے. اس میں اس عمر کی تعریف نہیں ہے، اس میں اس عمر کی مذمت ہے کہ آپ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ بھاگ جائیں گے، پھر مدینے تک کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. تو آپ نہ جائیں، آپ لشکر کو بھیج دیں. تو عمر نے مان لیا. سب صحابہ نے کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ جنگ پہ چلے جائیں. تو دیکھیں اگر ایک کافر حملہ کرتا ہے، وہ آ کے سب مسلمانوں کو قتل عام، مسلمان کے بچوں کو قتل عام کرتا ہے، مسلمانوں کے عورتوں کو اٹھا کے لے کے جائے گا اپنے ساتھ، صحابیات کو اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائے گا، صحابیہ کے بہوؤں کو، صحابیوں کے لڑکیوں کو، ان کو ریپ کے لے کے جاتے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا. بھائی آپ نے کوئی علاقہ فتح کیا نا، مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ، یہ ہوتا تھا. تو یہ صحابہ خود بھی یہی کرتے تھے دوسروں کے ساتھ. تو یہ اگر یہ ہوتا، اس سے انہوں نے بچایا ہے. اس میں حکومت کی وہ نہیں ہے، حکومت کی، ان کی حکومت کی تائید نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پورا اسلام کو بچانا ہے، نہ کہ ان کے. اگر اس وقت امیر المومنین ہم کیا کرتے ہیں مثلا اس میں اس یعنی کیسا مشورہ دیتے ہیں؟ اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا آپ وہاں پہ جائیں گے. آپ کیونکہ ابو بکر عمر کی تاریخ تو معلوم ہے، انہوں نے کبھی جنگ لڑا بھی نہیں ہے، جنگوں سے ان کی مختلف جنگوں سے وہ فرار ہوئے. اس میں ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ یہی واقعہ ایرانیوں کے ساتھ پیش آ جائے تو پھر دیکھیں فوج کے کمانڈر کا ایک مقام ہوتا ہے نا، کہ ایک دفعہ کمانڈر بھاگ گیا تو پھر وہ فوج نہیں رکتی. بالخصوص وہ زمانہ جو لشکریں آپس میں آتی تھیں، تن بتن جنگ ہوتا تھا، وہ صفوف مشخص ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب سب لشکر والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا کمانڈر صاحب چلے گئے یہاں سے، تو لشکر والے پھر وہ نہیں کرتے، وہ سب بکھر جاتے ہیں. تو یہ ان کو مشورہ دیا. تو اس میں دیکھیں یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت ہے کہ دیکھیں ان کے مخالفین بھی ابو بکر عمر کی خلافت کی صحت کے لیے یہ مجبور ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے کوئی نہ قرآن سے جو ثابت نہیں کر سکتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے تو یہ ان کی خلافت ثابت نہیں کر سکتے. تو کیا کرتے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام کے دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے اس کلام سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح خلیفت ہے. لیکن یاد رکھو امیر المومنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کا موقف اجماعی طور پر یہی ہے کہ ان کی خلافت باطل ہے. جی مزید بولیں. سر تائید آپ کہہ رہے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے، میں اسی لیے یہ بیان کر رہا تھا کہ امامت کا جو منصب ہے اس کے جو فرائض ہیں وہ یہ ہیں، جیسے کہ سورہ سجدہ میں آیت نمبر 24 میں ہم نے ان میں سے امام بنائے جو ہمارے حکم کی ہدایت دیتے ہیں، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر وہ یقین انبیاء کے کیا. لیے اب اس میں جو وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا، وہ آیا انبیاء بنی اسرائیل کے لیے ہے. قرآن کے ظاہر کو دیکھیں، وہ ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے بھائی. نہیں میں وہ ظاہر میں حضرت ابو انبیاء بکر اور بنی حضرت عمر اسرائیل کے لیے نہیں ہے. ہاں، اور باطن میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث یہ ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے آیت ہے. جب آپ خود میں کہہ رہے ہو انہی کہ کے لیے یہ کوٹ کر رہا ہوں، میں انہی کے آپ لیے بتائیں. کوٹ کر رہا ہوں کہ امام کی جو وصف ہیں، جو امام کی صفتیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ ہماری ہدایات، ہماری جو حکم ہے ان کی ہدایات کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں. اب اس میں کہیں پہ بھی قرآن پاک میں ایسی کوئی آیت موجود نہیں ہے جس میں امامت کے لیے یہ شرط ہو کہ وہ حاکم بھی ہونا چاہیے، یعنی کہ ریاست کا حاکم ہونا چاہیے جس کے پاس جو ہے وہ نہیں، کیا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے کہ شرط ہے. انتخابی خلافت ہونی چاہیے. جی ہم نہیں کہتے کہ امام کے لیے شرط ہے کہ اس کے پاس حکومت اگر ہے تو امام ہے، حکومت نہیں ہے تو امام نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پھر کون سی سر، حکومت تھی؟ حضرت جی ابراہیم علیہ سر السلام کے اگر پاس کون سی شرط بھی حکومت ہے؟ نہیں ہے، لیکن اگر امام ہے وہ حکومت کا حقدار ہے. ہمیشہ امام حکومت کا حقدار ہوتا ہے. امام کا کیا مطلب ہے؟ امام آپ کا قائد ہے. امام یعنی اللہ کی جانب سے جس کو اللہ نے امام بنایا نا، وہ آپ سے کہہ دے کہ آپ یہ کرو، آپ یہ نہ کرو، آپ پہ واجب ہے کہ کریں، آپ اطاعت واجب ہے. اب اگر امام کو اگر ایسا شخص موجود ہے معاشرے میں اور مسلمان اس کو مانتے ہیں تو لازمی بات ہے حکومت اس کا حق ہے. حکومت اس کا حق ہے. سب امور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. اقتصاد اس کے ہاتھ میں ہے، ملٹری اس کے ہاتھ میں ہے، معاشرتی امور اس کے ہاتھ میں، سوشل ایشوز اس کے ہاتھ میں، دینی مسئلے، دینی قیادت لوگوں کا، کہ لوگوں کو بتائیں کہ نکاح کس طرح ہوتا ہے، طلاق کس طرح ہوتا ہے، حج کے احکام کیا ہوتے ہیں، زکوٰۃ کے احکام کیا ہوتے ہیں. یہ سب لوگوں کو سکھانا امام کا کام ہوتا ہے. تو انہی امور میں ہر لحاظ سے وہ امام ہے، وہ تو نہیں ہے کہ مقید ہے. اب اگر مثلا انبیاء علیہ السلام تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے پاس حکومت نہیں، نمرود کے پاس ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نمرود امامت کا حقدار ہے، ابراہیم علیہ السلام نہیں ہے. وہ لوگوں کی بدبختی کی وجہ سے ہے.
ان کی قوم، اگر ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ہے اگر مانتے اتنا پیارا نبی آئے ہیں اللہ کی جانب سے اتنے معجزات کے ساتھ، اور ہم ایک کافر کی وہ اتباع کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ چھوڑ دیتے، ابراہیم علیہ السلام کی سپورٹ کر دیتے، لازمی بات ہے، لازمی بات ہے۔ وہ حکومت کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، سب حکومت ان کی بڑی حکومت نہیں تھی پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت ہی حکومت کے بہت ہی جو ابتدائی شکل ہوتی ہے حکومت کی، کہ فوج بھی نہیں ہے، خزانہ دار بھی نہیں ہے، پولیس فورس بھی نہیں ہے، لیکن کبھی اگر ضرورت پڑتا ہے تو فوج بنا لیتے ہیں وہ رضاکاروں سے، لیکن وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عرض یہ ہے، امامت کے لیے حکومت کی شرط نہیں ہے، لیکن امام جو ہے ہر لحاظ سے آپ کا لیڈر ہے، ہر امر میں، زندگی کے ہر شعبے میں، ایک انہی میں سے حکومت بھی آ جاتا ہے۔ سر امام ہر لحاظ سے ہمارے لیڈر ہیں، اور جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حکومت شرط نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہی کہ اگر یہ شرط ہوتی تو یہ اتنا بڑا اہم جو مسئلہ ہے امامت کا، اور اس میں پوری قیامت تک لوگوں کی پیشوائی کرنی ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو قرآن پاک میں کوئی تو ایسی آیت آ جاتی جس میں یہ بھی آ جاتا کہ امام جو ہوتے ہیں ان کو حکومت بھی لازمی ملنی چاہیے، یا پھر جب ان کو فرمایا دینی کہ چاہیے اگر وہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہدایت کون کرتا ہے؟ امام کرتا ہے نا، اور تو نہیں کرتا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے ان کو امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہمارے حکم سے وہ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ وہ کس؟ صرف حیض و نفاس کے مسائل میں، صرف نماز جماعت کے مسائل میں، صرف شرعی احکام میں، یا یہ تو محدود تو نہیں، ہر لحاظ سے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اگر لیڈر یہ ہیں کہ ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے، اور ان کا علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، وہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا، کبھی گناہ نہیں کرتے، کبھی ایک مظلوم پہ ظلم نہیں کریں گے، ہمیشہ مظلوم کا حق ظالم سے لیں گے، ایک حیوان پہ ظلم نہیں کریں گے، تو لازمی بات ہے ان کی حکومت۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ محدود، شرط لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب اسلام نے مطلق بتا دیا ہے تو بھلے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کبھی قرآن میں کوئی آیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومتی امور ہیں؟ کوئی آیت ہے حکومت؟ نہیں۔ جب فرمائے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ حکومت بھی ان کا حق ہے۔ جب فرمایا کہ ہر لحاظ سے ان کی اطاعت کرو، وہ ولی امر کے لیے بھی فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ ان کی اسی طرح جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ان کی اطاعت ہے، تو اس میں شرعی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں اقتصادی مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں عسکری مسائل بھی آ جاتے ہیں، اس میں حکومت بھی آ جاتی ہے، سب آ جاتے ہیں۔ بالخصوص یہ کہ حکومت کے احکام تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھائے بھی نہیں ہیں۔ آپ کھول لیجئے، یہ مسلم ہے، اس میں دیکھ کہ کتاب الامارہ میں کتنے مسائل ہیں حکومت کے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ یہ کتاب بخاری ہے، نماز کے مسائل ہیں اس میں، حکومت کے مسائل نہیں ہیں۔ اور بھائی اگر نہیں ہے تو اگر قوم کے اسلام مسلمانوں کے پاس حکومت کے مسائل ہی نہیں ہیں تو کیسے یہ حکومت بنا سکتے ہیں؟ مسلمان چاہیں بھی نہ تو نہیں بنا سکتے۔ اس کے لیے اس شخص کی ضرورت ہے جس کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے وہی علم ہے جو خود پیغمبر کے پاس تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حکومت بنانے کے علوم ہیں، اس کے سب احکام اللہ کی جانب سے ہیں۔ وہ امام جس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انہی علوم کا حامل ہے۔ جی سر۔ جی سر، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نبوت کے لیے بھی اور امامت کے لیے دونوں منصب اللہ کی طرف سے ہیں، اور دونوں منصبوں کے لیے حکومت شرط نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ حکومت سے ان منصبوں کو الگ رکھا گیا ہے ہمیشہ۔ کیونکہ اس میں عقلی دلیل بھی ہے سر، فطری بھی ہے کہ اگر نبوت جو ہوتے ان کو حکمرانی بھی ہوتی، بادشاہت بھی ان کے پاس ہوتی، تو پھر تو ہر لوگ، جیسے ایک بادشاہ کنگ اکبر تھا، مختلف بادشاہ الیگزینڈر تھا، تو ان کو تو ہر فاسق و فاجر سب ہی ماننے لگ جاتے ہیں، کیونکہ رعایا ہوتی ہے، رعایا کو تو ماننا پڑتا ہے، تو بادشاہ کو ماننا پڑتا ہے۔ تو اس میں وہ فلسفہ دین، وہ فلسفہ ہدایت تو وہ کہیں وہ جو ہے آپ وہ دیکھیں، آپ اپنے تصوف سے چلا جائے۔ بناتے جاؤ نا، آپ اپنے سے وہ فلسفہ بناتے جاؤ، وہ تو آپ کی باتیں تو قرآن حدیث تو آیا نہیں، آپ خود بناتے جا رہے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ سر پھر نبوت یہ کے لیے چلیں اجازت دیں، جب نبوت کے لیے امامت کی شرط نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبی وہ اس کے پاس حکومت نہیں ہے تو پھر بھی وہ نبی ہے،
اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی نبی اگر موجود ہے اس لوگ اس کو جی مانتے ہیں تو کسی اور کو حاکم بننے کا حق ہے، نہیں جی جناب۔ جی طالوت کو بھی اس وقت ارمیا علیہ السلام نے جو بنایا وہ اللہ کی وحی سے بنایا۔ بنی اسرائیل بھی اذ قال لهم نبيهم ان الله قد جعل لكم طالوت ملكا، اللہ نے اس کو بنایا تھا، نہ کہ لوگوں نے بنایا تھا، اور وہ بھی نبی نے ان کے لیے حاکم بنایا تھا۔ عرض یہ ہے میرے عزیز، اگر لوگ مانتے ہیں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابھی مکے میں جب ہوتے ان کے پاس حکومت نہیں ہے، پھر بھی نبی ہے، پھر بھی رسول ہے۔ جب مدینے میں آئے ہیں ان کے پاس ایک ابتدائی حکومت ہے، وہ ابتدائی حکومت ہے۔ اب ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی امامت کے لیے حکومت رکھنا شرط نہیں ہے کہ اگر حکومت نہیں ہے تو نبی نہیں ہے، لیکن اگر حکومت وہ کرنا چاہیں، ان کے پاس پاور ہے، تو یہ ان کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے۔ اور کسی اور کو اللہ نے بنایا نہیں حاکم بھائی۔ آپ دیکھیں کس کو بادشاہ بنایا؟ اسلام میں کسی کو حق دیا ہے کہ آپ لوگوں میں حکومت کرو؟ صحابہ کو دیا ہے؟ نہیں، آپ خود کہتے ہو کہ ان پہ نص نہیں ہے۔ تابعین کو دیا ہے، بنی امیہ کو دیا ہے، بنی عباس کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا ہے۔ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، ان کی جو وہی اختیارات جو پیغمبر کے ہیں اس کے خلیفے کو ہوں گے، وہ خلیفہ اہل بیت علیہ السلام ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ جی سر، یہ بالکل ہے کہ انہیں حکومت کا بھی حق ہے، لیکن جس طرح بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں میں اگر آیات اتارنا چاہوں تو میں سیدھی گھروں کی چھتوں پہ آیات اتار دوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ لوجیکل دین لوجک کا نام ہے، یہ اس طرح سے تو ہے، الوجیکل مذہب تو ہے نہیں، تو اس وجہ سے۔ اچھا وہ سر، لوجک اگر کیا ہے؟ وہ امام لوجک کے کیا ہے ہوتے بھائی؟ ہوئے اگر لوجک کا سر، میں سمجھاؤ تم۔ جی سر، لوجک کا میں سمجھاؤ کیا نا، فرما، لوجک کیا ہے؟ لوجک یہ ہے کہ جو ہے وہ امام کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دوسرا کوئی خلیفہ بن سکتا ہے، لفظی طور پہ جسے وہ ہم کس نے بولا عمران ہے؟ کہہ کس نے سکتے بولا ہیں۔ ہے؟ وہ کس نے بولا ہے بھائی؟ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی بن سر وہ سکتا ہے؟ اگر شریعت دلیل آپ کی ہے موجود بھائی، ہے سر۔ اور شریعت آپ کی ہے تو بناتے جاؤ۔ اگر تم کہتے ہیں نہیں اسلام میں سر، یہ حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، نبی کے خلیفہ کے ہوتے ہوئے، نبی کے جانشین کے ہوتے ہوئے، کہ من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں امام ہوں، جس کا میں پیشوا علی علیہ السلام اس کے مولا، من اطاع علی فقد اطاعنی ومن عصاه فقد عصانی انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی۔ یہ سب کہنے کے بعد کہ بلے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم حکومتی امور میں ان کی اطاعت کریں، کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ نا۔ سر یہ کون سی اگر اس لاجک ہے میں بھائی آپ کی؟ اسٹیٹس، جی سر میں بتا رہا ہوں، اگر اس میں امام کا اسٹیٹس باقی رہتا ہے، جو کہ امام کا اسٹیٹس جو میں بتایا، جیسے کہ قرآن میں آیا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی یعنی احکامات کی ہدایت کرتے ہیں، خبر کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور جو بتایا گیا کہ وہ ظالم نہیں ہوں گے، مختلف آیات میں کہیں پہ بھی حکومت کا ذکر نہیں ہے۔ اگر ان کا اسٹیٹس یہ اور والا نبی کے لیے ہے، برقرار رہتا ہے اور نبی کے لیے ہے کہ وہ حکومت، نہیں سر، ختم بات۔ نبی کے لیے نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور کو حاکم بننے کا حق ہے؟ کسی اور کو پیشوا بننے کا حق ہے بھائی؟ یہ کون سی مذاق اگر ہے؟ نبی چاہیں تو بنا سکتے نبی چاہیں وہ حسبی حاکم وہ خود ہوں گے بھائی۔ اگر وہ کسی کو مثلا اپنی جانب سے پرائم منسٹر کے طور پہ رکھ دیں کہ بھائی تم یہ امور چلا دو، ایسے انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے وہ خود ہی چلاتے تھے نا، کسی کو تو انہیں بنایا نہیں، اگر وہ ٹھیک ہے نا؟ چاہیں، جی سر، اگر وہ چاہتے اگر وہ یہی امام کے لیے ہم کہتے ہیں کہ حکومت کا حقدار جس طرح نبی ہے، اس کا خلیفہ، اس کا جانشین، اس کا حقدار ہے، اگر وہ چاہے، مثلا اس طرح ہوا نہیں ہے لیکن وہ آپ کہہ رہے ہیں، اگر وہ چاہیں بھائی کہ میں اس آدمی پر مجھے اعتماد ہے، میں آپ کو اس کا پرائم منسٹر بنا لیتا ہوں، اور جب چاہوں اس کو عزل کروں، تو ٹھیک ہے بھائی، یہ جو اختیار ہے ہم اس کو منع نہیں کریں، وہ جو کہے وہ صحیح ہوتا ہے، معصوم جو کہے وہ اس کے صحیح ہوتا ہے۔ بنانے سے سر یہ ہوگا، جی سر، اس کے بنانے سے یہ ہوگا کہ نبوت کو کچھ نہیں، نبوت میں کوئی خلل نہیں آنا ہے، اسی طرح امامت میں بھی کوئی خلل نہیں، وہ اسٹیٹس برقرار ہے، وہ صرف ایک ریاست کو چلانے کے لیے، کیونکہ ریاست میں کئی جھول جھال ہوتے ہیں، اس میں ہاں، ایسے تو نبی نے بندے کو ایسا کیوں نہیں منتخب کیا؟ آپ اتنے گیا کہ سمجھدار ہیں، آپ اتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو نبی نے ایسا کیوں نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ انہوں نے ہوتے ہیں نا، کیا وہ نا سر، انہوں کر نے لیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ میں بھائی میں نبی ہوں، میں شرعی مسائل میں بتاتا ہوں بھائی، باقی امور حکومت کے، روم سے کب جنگ لڑنا ہے، مثلا شام والوں سے کب جنگ لڑنا ہے، ابو نہیں سفیان سے سر، امامت کے بارے میں انہوں نے، یہ میرا کام نہیں ہے، اس میں بہت جھول جال ہے، یہ میں ابو بکر کے حوالے کرتا ہوں۔ کیوں نہیں کیا نہیں ایسا؟ سر، اس میں بس چھوڑ، امامت کے اپنی لیے انہوں شریعت نہ نے بناؤ، یہ تجویز بس کیا ہے۔ چھوڑ،
اوکے اوکے، اپنے عالم کو لے کے آئے ہیں عباسی، کسی عباسی نہیں مولوی کو سر، لے کے آئے۔ کائنڈلی سر، مجھے پتا تھا آپ ایسے کریں گے، مجھے دکھ ہوگا سر، مجھے دکھ ہوگا اگر کیا آپ دکھ ہوگا بھائی؟ آپ کے سوالات میرے کا بس جواب دے دیے نا، آپ شریعت نازل کر رہے ہیں اپنی۔ نہیں، میں اپنی شریعت نازل نہیں کر رہا۔ دیکھیں، آپ ہی کہتے ہیں کہ نبی اکرم نے اپنی ازواج سے کہا کہ میرے بعد جو ہیں یہ فلاں فلاں خلیفہ بنیں گے، تو یعنی انہوں نے تجویز کر دیا نا کہ امامت تجویز کے نہیں ہوتے کیا ہوئے بھائی، کوئی تجویز ریاست نہیں کیا، تجویز نہیں کیا، اللہ اس نے خبر دیا ہے، اس نے نہیں کہا کہ یہ شرعی ہوگا یا میں اس سے راضی ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ان کو حکومت ملے گی، حکومت ملے گی۔ اللہ کو پتہ ہے کہ جب میں کہوں گا، دیکھو اللہ کو پتہ ہے کہ جب میں کہوں گا کہ فرشتے سجدہ کرو آدم کے لیے، ابلیس نہیں کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ابلیس سے وہ راضی ہے کہ ابلیس سجدہ نہ کرے، تو اس نے اچھا کام کیا۔ اب یہ سر اب میرے بہت اگر سے رسول اللہ سوال ہیں صلی اللہ علیہ یہ وسلم کو چلیں۔ پتہ ہے دیکھیں کہ فلاں شخص فلاں دن وہ فلاں جگہ پہ زنا کرے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو پتہ، اس نے کسی کو بتایا بھی ہے کہ وہاں پہ ایسے گناہ ہونے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہیں، اس کو تجویز کیا۔ عجیب بات کرتے ہو تم لوگ۔ تجویز تو اوکے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرے آپ منہ نے سے ابھی نکل گیا تجویز کہا۔ تجویز۔ نہیں، وہ غلطی ہو گئی مجھ سے، وہ تجویز میں نے نہیں کہا، لیکن ایسا ہوگا، یعنی یہ نبی نے بتا دیا۔ تو ابھی ایسے جیسے سر ابھی آپ ہیں امریکہ میں رہتے ہیں، جو بائیڈن آپ کے یعنی وہ حاکم ہے وہاں کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے، آپ ان کو مانتے بھی ہیں، لیکن اس کے میں ان ہوتے کو ہوئے مانتا ہوں کہ وہ امریکہ کے صدر ہیں، میں نہیں مانتا کہ وہ شریعت میں وہ شرعی ٹھیک ہے، صدر ہیں کوئی، وہ خود بھی ادعا نہیں اس کرتے وقت امام کہ وہ سر اسلام کی اس روح سے وقت وہ کوئی امام پریزیڈنٹ ہے۔ موجود ہیں، اس وقت کوئی امام موجود ہیں جب آپ بائیڈن کو مانتے اوکے ہیں اوکے ریاست میرے بھائی، متحدہ؟ میں بائیڈن کو، میں جیسے میں پاکستان میں مانتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا، میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اللہ کی جانب سے میرے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ بائیڈن کی حکومت کوئی شرعی حکومت توڑی ہے، وہ ایک سیکولر گورنمنٹ ہے، جی جیسے جی رسول جی جی، پاک میں صلی اللہ مان گیا، علیہ یہی میں وسلم، کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم میں مثلا ایران میں، فارس میں، وہاں کے بادشاہ بھی ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب کوئی انکار کرتا ہے کوئی؟ جی بالکل، ہم مسلمان سر مانتے ہیں امام کہ چپ کرو، سر امام رسول پاک مہدی کے ہوتے ہوئے آپ رسول مان رہے پاک ہیں؟ بالکل، ہم پیغمبر کے ہوتے ہوئے بادشاہ مانتے ہیں کس کو؟ ایران کا بادشاہ کون تھا؟ ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز تھا، کیا نام تھا اس کا؟ وہ تھا، مانتے ہیں اس کو، وہ ایران کا ارمز بادشاہ۔ ارمز ارمز ہم لیکن نہیں کہتے کہ وہ شرعی تھا، یہ حقیقت ہے، ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں کہ ایران کا بادشاہ خسرو پرویز ہے۔ اب ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ خسرو پرویز جو وہ ایک شرعی بادشاہ ہے، اس کی طاعت واجب ہے، نہیں، وہ ایران کا بادشاہ اپنے زور سے بادشاہ بنا ہے۔ ابھی میرے باتوں کو سوچو، اب سب کا وقت ضائع کر رہے ہو۔ تھینک یو سر۔ اس کا اگر ہم کہتے ہیں کہ نا امریکہ کا صدر بائیڈن ہے، رشیا کا صدر پوٹن ہے، ہم نہیں کہتے کہ یہ کوئی شرعی ہے یا کوئی اللہ کی جانب سے، نہیں، یہ سیکولر گورنمنٹس ہے، یہ اپنے زور سے، اپنی سیاست سے، یہ کوئی صدر بنتا ہے، کوئی پرائم منسٹر بنتا ہے، کوئی چیف منسٹر بنتا ہے، کوئی اپنا بہت بڑا کمپنی بنا لیتا ہے، یہ سب حقائق ہے دنیا کے، ہم اس کو انکار کر سکتے ہیں۔ ابو بکر ایک زمانے میں اس کو خلافت ملی ہے، ہم انکار کرتے ہیں؟ کبھی انکار نہیں کرتے۔ ابو بکر کی خلافت ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ابو بکر خلیفہ ہے، ایک زمانے میں وہ خلیفہ تھا، لیکن اس کی خلافت غیر شرعی ہے، وہ غاصبانہ خلیفہ بنا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جو بائیڈن ہے، جو بائیڈن وہ کوئی شرعی پریزیڈنٹ نہیں ہے، شریعت کے روح سے وہ پریزیڈنٹ ہے، نہیں، اللہ کے حکم سے نہیں بنا، وہ امریکہ کے قوانین کے روح سے، اپنے سیاست کے زور سے وہ بنا۔ یا پاکستان کا مثلا، پاکستان کا جو آپ کا صدر ہے، وہ اللہ کی جانب سے صدر ہے؟ نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد ہی نہیں ہے بھائی۔ آپ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے کہ اگر ہم نے ابو بکر کو خلیفہ مان لیا تو یہ اس سے اہل بیت علیہ السلام کی خلافت باطل ہو جاتا ہے؟ نہیں، ابو بکر بالکل حاکم وقت تھا، لیکن جیسے فرعون حاکم وقت تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، ہاں بھائی، بھی ہم انکار کرتے ہیں کہ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ فرعون تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، فرعون بھی ہے، فرعون بھی بادشاہ تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا وہ بادشاہ نہیں تھا، بادشاہ تھا فرعون۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی جانب سے نبی ہیں، رسول ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان دونوں باتوں میں تضاد ہی کیا ہے؟ کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا کہ فرعون اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے بادشاہ بنا، اس کی حکومت شرعی تھی؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ فرعون اللہ کی جانب سے بادشاہ بنا ہے اللہ کے حکم سے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے یہ بادشاہ بنے؟ اوکے، کہ آپ دلیل مانگتے ہیں ہر چیز کی، وہ اس طرح سے ایک کراٹے کاز کے سامنے کراٹے کاز آئے نا تو پھر صحیح طرح فائٹ، لیکن اب ہم آپ کے سامنے آ رہے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے آپ نہیں۔ سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا اصل میں مدعا یہ ہے، میں وہ واضح آپ بتا دیتا ہوں کہ آپ بھائی ننجا ہیں بھائی، ادھر ادھر کراٹے کی کیا بات ہے؟ میں سر، لباس آپ کا ہاں جی ننجا ہاں، ہے، کراٹے سے بھی آ گیا۔
ہاں، بہت شکریہ سر۔ ہاں، میں ننجا ہی ہوں۔ تو سر یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ امامت کے ہوتے ہوئے جس طرح ابھی میں نے مثال اسی لیے دی تھی کہ امام مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے آپ مان رہے ہیں نا مختلف حکمرانوں کو، تو حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، وہ بھی اس طرح کے ایک حکمران تھے بالکل جس نے بالکل نہ مان رہے نفس ہیں کی۔ ہم کوئی انکار نہیں کرتے. جی ابو بکر ایک وقت حاکم وقت تھا، خلیفہ تھا، عمر بھی خلیفہ تھا، عثمان بھی خلیفہ تھا. کوئی شیعہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں تھے یا یہ خلیفہ جھگڑا نہیں کس تھے. چیز کا ہے بات سر؟ یہ ہے، پھر جھگڑا اس بات کا ہے کہ ان کی خلافت غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے، ختم بات. جھگڑا اس بات کا ہے نا، غیر شرعی ہے بھائی، خلافت غیر. یہ ہم کوئی انکار کرتا ہے بھائی ابو بکر کو خلافت ملی ہے؟ کوئی حضرت علی انکار نے اس کرتا ہے کہ غیر یزید شرعی کو حکومت خلافت کے ملی لیے ہے؟ اب بھائی اب چپ کرو، اب سن لو، بس بات ختم ہے. اب کوئی شیعہ انکار نہیں کرتا کہ یزید حاکم وقت تھا. بھائی کوئی دنیا میں ایسا پاگل ہے ہی نہیں. اگر وہ ہے، اگر کوئی کہہ دے نا کہ یزید کو حکومت نہیں ملی، وہ پاگل ہے، وہ جاہل ہے. کوئی کہہ دے کہ بھائی یہ عمر کو حکومت نہیں ملی، عمر خلیفہ ہی نہیں تھا، حکمران ہی نہیں تھا. کوئی کوئی شیعہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا. اگر ایسا کوئی شیعہ ہے، وہ بیچارہ جاہل ہے، وہ نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ عمر کی خلافت، عمر کی جو حکومت ہے وہ غیر شرعی ہے. اس کی مشروع ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے سیاسی پیشوا، مذہبی پیشوا، عسکری پیشوا اور قائد ہیں. یعنی خلافت ان کی ہے. لیکن مسلمانوں نے، صحابہ نے اس کو نہیں مانا، ان کے ساتھ غداری کی. انہوں نے ابو بکر عمر کو حکومت دے دیا. پاور پلے ہوا اور وہاں پر سیاست ہوئی ہے.